अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल जीके स्मार्टर वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकेयानूस में वाक़या है और दोस्तों यकीनन आपने इसके मुतालिक बहुत सी कहानियां और किस्से पहले सुने होंगे। दोस्तों, 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। दोस्तों, इन जहाज़ों के गुम होने के बाद इनको बहुत तलाश किया गया, लेकिन कहीं पे भी इनका सुराग न मिला। दोस्तों, आखिरकार जब ऐसे बहुत से वाक़यात रोनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज और कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। दोस्तों, इसका नतीजा ये निकला कि एक ऐसी खुद साख्ता और मसनूई तकौन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके और इंसानों को दिखाया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा यानी दिजाल, जो कि यहूदियों का एक नुमाइंदा है और उनका सरबराह बनेगा, वो आ चुका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख यकदम दिजाल की तरफ क्यों मोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रॉपर इसके बारे में दलाइल से बताया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जीके स्मार्टर वर्ल्ड को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। चलें दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल और दिजाल में क्या मुमासिलत पाई जाती है, इन दोनों को आपस में क्यों मिलाया जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, बहरुल काहिल के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहरे ओकेयानूस के बरमूदा ट्रायंगल में क्या फ़र्क है। इन दोनों में कई खसूसियात के लिहाज से मुमासिलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों तकोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी ताल्लुक है, रहमानी या इंसानी ताल्लुक नहीं। क्योंकि दोस्तों, पहले जैसे अर्ज किया जा चुका है कि यहाँ पर पहले ही बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका का यहूदी मीडिया इनके दरमियान होने वाले हक़ाइक़ को छुपाने में बहुत कामयाब रहा है। वो इंसानों तक इसकी असल हकीकत को आने ही नहीं देता। दोस्तों, कुछ लोगों ने इस चीज़ की जुर्रत की और इसके असल हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मॉरिस और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजने में, डिस्कवर करने में असल हक़ाइक़ जान चुके थे। नाज़री के अक्रामी, कदीम ज़माने में भी कुछ लोग इन दोनों जगहों पर, इन दोनों ट्रायंगल्स पर ऐसी कारस्तानियों के भी कायल हैं और इसकी गवाही देते हैं कि यहाँ पर ऐसी शैतानी कुव्वतें लाजमन मौजूद हैं जो इस चीज़ का अहाता किए हुए हैं कि यहाँ पर मौजूद चीज़ें, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और ये चीज़ें, शैतानी ताकतें इंसानियत की खैर खा बिल्कुल भी नहीं हैं। और दोस्तों, मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है वो इस राज को हमसे क्यों छुपा रहा है। दोस्तों, इन बातों की हकीकत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय किससे पूछी जाए। तो दोस्तों, आइए अब उन्हीं की ज़बानी हम इस बातों की हकीकत को जानते हैं जिन्हें कुफ़ार व मुशरिकीन भी सादिक और अमीन के लक़ब से जानते थे। दोस्तों, एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीमदारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दिजाल के बारे में बताया करता था।
اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہی مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خان کا مراد گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سنے گا، بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناز ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بسان کے نخلستان میں باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں، پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقریب عروج کی اجازت مل جائے گی۔ خروج کی اجازت مل جائے گی۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ دوستو، اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے اور دوستو، اس کے کارندے اس کو لمحہ بالمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور دوستو، اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائنگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے، جہاں پر اگر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے؟ تو ناظرین اکرامی، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ دوستو، یہودیوں کے ایجنٹ آج کل پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور خاص کر مسلم ممالک میں بھی ان کے نمائندے ہیں۔
جن کا کام مسلم ممالک میں مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کر برائی کے راستے پر لگانا ہے۔ دوستو، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں اس تنظیم کے ایک نمائندے نے اسلام قبول کر لیا، جو کہ یہودیوں کا ہی ایک ایجنٹ تھا جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، سکرین پر آپ ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جس کا چہرہ شیطانی تنظیم کے نشانوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دجال کا ہی ایک خفیہ ایجنٹ تھا۔ لیکن اس ویڈیو میں یہ بالکل شرمندہ سا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن دوستو اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ دوستو، یہ شخص مزید کہتا ہے کہ میں اپنی بھلائی کے لیے اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور آج کے بعد میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور کسی بھی شیطانی تنظیم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایک غلطی کی تھی جس کے بعد انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ شخص مزید کہتا ہے کہ آج کے بعد میں 1,24,000 انبیاء پر ایمان لاتا ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں۔ دوستو، آپ اس کے چہرے پر بنے یہ الومیناتی نشانوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ الومیناتی کا سب سے مشہور نشان ایک آنکھ کا نشان ہے۔ ایک آنکھ دجال کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کیونکہ دوستو احادیث کے مطابق دجال اپنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور وہ اپنی ایک آنکھ سے ہی سب کچھ کرے گا، ایک آنکھ کا ہی استعمال کرے گا۔ اسی لیے دوستو آپ کو یہودی عبادت گاہوں اور تنظیموں میں ایک آنکھ کا نشان لازمی نظر آئے گا۔ جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو نوٹ چل رہا ہے وہ $1 کا ہے، مطلب ڈالر کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو اس $1 کے نوٹ پر بھی ایک آنکھ کا نشان لازمی نظر آئے گا، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بھی الومیناتی کا ہی ایک خفیہ ایجنڈا ہے جو اس چیز کو پروان دے رہا ہے۔ تو آپ یہودیوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج امریکہ جیسے ملک میں صرف 5% سے بھی کم یہودی بستے ہیں، لیکن دوستو کوئی فرد اس وقت تک امریکی صدر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ یہودیوں کی پشت پناہی حاصل نہ کر لے۔ دوستو اسی طرح آج پوری دنیا IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کی محتاج ہے جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج کے روپ میں وال اسٹریٹ جیسا ادارہ بھی، جس کے ہاتھ میں دنیا کی 80% دولت ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ دوستو پوری میڈیا کو ہی لے لیجئے، پوری دنیا کا میڈیا، دنیا کا 98% میڈیا جن میں پریس اور پرنٹ میڈیا شامل ہیں، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور دوستو وائٹ ہاؤس میں یہودی کنٹرول بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، جبکہ امریکہ کی 30 بڑی انشورنس کمپنیوں میں سے 28 یہودیوں کی ہیں۔ دوستو پچھلے 40 سالوں میں سائنس میں سب سے زیادہ نوبل پرائز یہودیوں نے حاصل کیے ہیں، اور دوستو پوری دنیا میں 30,000 ملٹی نیشنل کمپنیوں میں سے 21,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اور یہودیوں کی یہ کمپنیاں پورے سال میں اتنی رقم کما لیتی ہیں کہ اتنے مسلم ممالک تیل بیچ کر نہیں کماتے۔ دوستو یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب جساسہ نے انہیں ایک جزیرے پہ اس ٹیمپل کے پاس بھیجا جہاں پہ دجال موجود تھا، دوستو اس جزیرے پہ اس کے کوئی ریمینز، کوئی ٹیمپل کے ریمینز تو ہونے چاہیے نا۔ انڈیا کے اس آئی لینڈ جس کا نام ہے اسٹولا آئی لینڈ، اس پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اب پاکستان میں ایک آئی لینڈ جس کا نام ہے اسٹولا ہے، اس کے آئی لینڈ میں ایک ٹیمپل، ہندوؤں کا ایک مندر موجود ہے، 2000 سال پرانا مندر دوستو۔ اور دوستو آپ جانتے ہیں وہ مندر کس کا ہے؟ کالی ماتا کا مندر، جو کہ ہندوؤں کی سب سے خطرناک ماتا ہے، تو دکھنے میں بہت خوفناک لگتی ہے، اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ دوستو کچھ یاد آیا؟ جساسہ
دوستو جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، انہوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی، بالکل ہندوؤں کی اس دیوی کالی ماتا سے ملتی جلتی ہے۔ لیکن دوستو اگر آج آپ استولا آئیلینڈ جائیں تو آپ کو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ الومیناتی مسلسل کوشش کر کے اپنے اہداف حاصل کر رہے ہیں اور احرام کو مکمل کر رہے ہیں؟ پیارے دوستو، اس کے علاوہ آگ کے شعلے کو بھی شیطانی طاقتوں سے مناسلت دی جاتی ہے۔ دوستو موجودہ دور میں خاص طور پر یہ نشان میوزک کمپنیوں کے اشتہارات اور لوگوں میں دکھائی دیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ الومیناتی میوزک پہ خاص توجہ دے رہے ہیں تاکہ سارے نوجوانوں کو راہ راست سے بھٹکا کر شیطانی راستوں کی طرف مائل کر سکیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید حیران کن ویڈیوز اور فیکٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل زی کے سمارٹر ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔